बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। रावला कोट में एक बार फिर शेलिंग हुई है, फायरिंग हुई है। 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही हैं। साथ ही मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद इस टाइम पे रावला कोट में मौजूद है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहिए जम हड़ताल है, 6ठे दिन भी। तफसील से नाज़रीन इस पे बात करेंगे। इसका हल क्या होगा, जॉइंट एक्शन कमेटी की जो रूपोश लीडरान है उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। आगे हुकूमत क्या करने जा रही है, जो बड़े फ़ैसले सामने आ रहे हैं उस पे बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जब आप वीडियो को देख रहे होते हैं। रावला कोट में नाज़रीन एक बार फिर जो है वो शेलिंग हुई है। सुबह ये वाक़यात आज इतवार के दिन सुबह हुआ है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने रावला कोट में जो ईदगाह में जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर करने के लिए, जिसमें शेलिंग का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और 9 अफराद के ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं। एक बीच में फ़िलहाल जो कंफर्म हो सका है 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, मगर एक पलंदरी का जो फलियाँ का इस्लामपुर के इलाके का नईम अमीन, उनकी ख़बरें आ रही हैं कि वो बीच में जो है वो जाँ बहक हो गए। तो ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते ये 11 जाँ बहक, ये पूरे जब 5 जून से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं तो अब तक 12 और 11 और 2 13-14 के करीब, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी 4 से 5 के करीब ये बीच में अब तक जो है जाँ बहक हो चुके हैं। तो काफ़ी नुकसान हो चुका है। और इस टाइम पे नाज़रीन जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके लीडर्स जो हैं वो ख़ुद रूपोश हैं, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी के दीगर कोर कमेटी के मेंबर हैं उनमें भी कई अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुजाहिरीन की तादाद की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ इलाकों में उनका पड़ाव है और ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ रही है। इनकी तादाद बढ़ने की वजह से अब ख़वातीन और बच्चे भी बीच में आ गए हैं। तो जो इनके मुतालबात हैं, ताजिर कम्यूनिटी अगर देखा जाए तो ये सितंबर 2023 में 3 साल पहले जो कमेटी बनी, जॉइंट एक्शन कमेटी, जो मुजाहिरे के अंदर ही बनी थी और तमाम तर छोटे बड़े ग्रुपों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की। इसके बायस ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि इनके जो दीगर कौम परस्त और पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें बीच में थी वो कारकुन भी बीच में ज़्यादा हैं। ये भी ख़बरें आ रही हैं कि ज़्यादातर तहरीक इंसाफ का असर इन पे ज़्यादा है। मगर अब ये एक ताजर तंजीम जो आम तौर पे गैस के बिल, बिजली के बिल, वहाँ तो गैस नहीं है, बिजली के बिल, बिजली की महंगाई उसको कम करने के लिए, आटे पे सब्सिडी जो है उसके लिए, और दीगर जो टैक्सेस और नौकरियों के हवाले से, कोटा सिस्टम के हवाले से जो बातचीत चल रही थी उस पे ताजरों का ज़्यादा ज़ोर था। मगर इस बार ये ताजर कम्यूनिटी जो है ये सियासी मामलात में भी आगे आ गई है और ये 12 महाजरीन की नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा इस टाइम पे इनका सबसे बड़ा मुतालबा बन गया है। मगर चूँकि रियासत मुखालिफ 3-4 तकारीर भी हो गई, उस पे नाज़रीन बात कर लेते हैं। कल भी हमने उस पे बात की है। जो ख्वाजा महरान और सरदार अमान ने जो रियासत मुखालिफ ऐलानात किए हैं, और अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार इसमें क्या कबाहत है, आज़ाद कश्मीर की ख़ुद मुख्तारी के लिए तो पाकिस्तान ख़ुद भी अक़वाम मुत्तहिदा में कह रहा है कि ये हक़ खुदरादियत के लिए ये एक अलहदा रियासत है और जब भी चाहेंगे भारत से भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का यही मुतालबा है। तो इसमें क्या कबाहत है? देखें, पाकिस्तान का, भारत का 2 एटमी ताकतें हैं, उस साइड पे तीसरी बड़ी ताकत जो है, जो दुनिया की एक बड़ी पावर भी बनने जा रही है, दुनिया की सुपर ताकत बनने जा रही है, चाइना और भारत का भी मसला है। लद्दाख, वहाँ पे कुछ कश्मीर उनके कब्ज़े में भी है। तो अगर कश्मीर को आप देखें तो 55% इंडिया के साथ है। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो 15 से 20% चाइना के पास है। बाकी तकरीबन पाकिस्तान के पास 39% आप कह लें, 40% आप कह लें पाकिस्तान के साथ है, जिसमें 6% कश्मीर है और 33% गिलगित बल्तिस्तान है जिसकी आबादी कम है।
اور یہ 6% جس کی آبادی 47 لاکھ ہے انہوں نے زیادہ شور مچایا ہوا ہے، اور اس میں بھی 18 لاکھ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور باقی 8-6 لاکھ جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں۔ مطلب ٹوٹل 20 لاکھ آبادی، ایک تحصیل جتنی آبادی جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں ہے، اور ان کے مطالبات اور پورے پاکستان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان، بھارت جو بڑی طاقتیں ہیں، اور ساتھ ہی چین جو دنیا کی سپر طاقت ہے، ان کا بھارت کے ساتھ بھڑا ہے۔ ہم جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں، یہ سارے علاقے اب تک ڈسپیوٹڈ ہے، پاکستان ہو گیا ہے، بھارت کا ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو حق کی خود ارادیت دی جائے، اور ان کا فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں یا بھارت کے ساتھ جانا چاہیں، تو یہ آزاد جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کی بات ہو رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اگر دونوں اکٹھے ایک ساتھ آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں جب بھارت جیسا بڑا طاقتور ملک جو ہم سے 5 گنا بڑا ہے، اور ہماری 2025 میں ایک جھڑپ بھی ہوئی جو دنیا میں زیادہ تر ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی بیان کرتا ہے کہ 7 سے 8 فائٹر جیٹ اس میں گرے ہیں، مگر دنیا نے پاکستان کا جو اس سے ایک مقام بنا ہے کہ دنیا کی 4-5ویں بڑی آرمی میں آپ اس کے بارڈر کے اندر پاکستان نے جو اس ٹائم پہ BVR میزائل استعمال کیے تھے، بیانڈ ویژول رینج میزائل PL-15، اور جیٹ این سی فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے پاکستان نے استعمال کیے، اور وہاں پہ اس ٹائم پہ بہترین فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے جو کافی مہنگے بھی ہیں، رافیل، وہ پاکستان نے بیچ میں 2 گرائے تھے، اور ٹوٹل 7 فائٹر جیٹ گرے تھے، Su-30 اور MiG-29، اور اس طرح کے فائٹر جیٹ پاکستان نے مطلب 200-250 کلومیٹر اندر پاکستان نے بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کیے تھے۔ بعد ازاں ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے فائٹر جیٹ مزید اندر لے کے جائیں، کیونکہ پاکستان اور چائنا نے مکمل ایک جال بنا ہوا ہے۔ تو وہ جنگ آپ نے دیکھی کہ وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے اس پہ کئی جنگیں کی ہیں، کشمیر کو لے کے اس پہ لڑتے رہے ہیں، تو بھارت جیسا دیش پاکستان سے آزاد جموں کشمیر کو نہ لے سکا، اور ہم اب تک کوشش کر رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کو ہم نہ لے سکے، اور انڈیا اور چین کا آپس میں اسی پہ زمین کے تنازع پہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کیسے یکدم خود مختاری کا اعلان کر دیں گے؟ بھائی آپ کو سنبھالے گا کون؟ یہ تو پاکستان کی آرمی ہے کہ انڈیا جرات نہیں کر سکتا۔ آپ خود 20 لاکھ موجود ہیں، باقی آپ، میں نے کہہ دیا کہ 8-10 لاکھ پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ مہاجرین جو انڈیا سے آئے تھے جموں کشمیر کے وہ پاکستان کے موجود ہیں، آپ کی آزاد کشمیر کے زیادہ تر لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔ ہم پاکستانی، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آزاد کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتے، ہم وہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے، مگر آپ پاکستان میں ہر جگہ لے سکتے ہو، ہر جگہ کاروبار کر سکتے ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ ہم بجلی کا بل جو ہے وہ 50, 60, 70 روپے یونٹ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، آپ 3 روپے ادا کرتے ہو، ہم نے کبھی گلہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہمارے پانی سے، خیبر پختونخوا کے پانی سے یا بلوچستان کی گیس سے پاکستان چلتا ہے اور اس میں ہمارا حق نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا بل بھی جو ہے وہ 3 روپے کر دیں، اگر جموں کے آزاد کشمیر والے کہہ رہے ہیں، اور ان کا ایک منگلا ڈیم جو 1000 کلو میگا واٹ بجلی بنا رہا ہے، تو یہ اتنی بڑی طاقتیں جو ہے وہ نہ لے سکے۔ آپ یقین کریں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اگر ہٹتی ہیں، یہ کیسے مطالبات آپ کر رہے ہو؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تاجروں کی تنظیم ہے وہ سیاسی معاملات میں آ کے پھنس گئی ہے، اور پورے پاکستان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز ریئیکٹ نہیں کر رہی۔ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں جاں بحق ہو گئے ہیں 2-4-6، اگر کارروائی کرتے تو زیادہ بیچ میں نقصان ہوتا، جو پاکستان چاہتا نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بدزن کر لے، ورنہ یہ کارروائی پاکستان ایک رات میں ختم کر سکتا تھا۔ آپ لوگوں نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، 2-4 آپ کے رہنماؤں نے پاکستان سے خود مختاری کی بات کی ہے، یہ باتیں ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں چلے، پاکستان میں ایک بڑی جماعت جس کی سابقہ حکومت تھی، عمران خان جو جیل میں ہے، انہوں نے تو پاسپورٹ بھی نہیں مانگا، انہوں نے تو کارڈ بھی نہیں مانگا۔ 3 سال میں ان کا کیا حشر ہے؟ وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، وہ جیلوں میں ہیں 2 سال سے، ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ اور نوجوانوں سے اسپیشلی کہہ رہا ہوں، یہ جو بیچ میں 14-15 جاں بحق ہو گئے ہیں، اب معاملات تو یہ آپس میں طے کر لیں گے، لوگ بیچ میں اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ہار گئے ہیں۔ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے کہ آپ کو وطن مل جائے گا،
آپ کو ایک جھنڈا مل جائے گا, آپ کا پاسپورٹ آپ کو مل جائے گا. بھائی یہ چھوٹی موٹی لڑائی ہے جو 12 سیٹوں پہ چل رہی ہے. ابھی اگر سرکار ہاں کر دے معاملات ختم ہو جائیں گے. آپ اس میں اپنی قیمتی جانیں ضائع کر رہے ہو. سیاست ہو رہی ہے, 4-5 بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ماحول خراب ہو. آپ اوپنلی اعلان کر دیتے. آپ کے بڑے بڑے سردار امان جیسے اور خواجہ مہران جیسے لوگوں نے نعرے لگائیں کہ یہ ہم جو ہیں 12 سیٹوں کے لیے نہیں آئے, ہم اس کے لیے نہیں آئے, اب ہم وطن چاہ رہے ہیں, ہم پاسپورٹ چاہ رہے ہیں, ہمارا آئی ڈی ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جھنڈا ہو. یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہو. اتنی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کچھ نہ کر سکی. تو آپ جیسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی, آپ کو جو باغات دکھائے جا رہے ہیں سب باغات, آپ خدا کے لیے اس سے نکل آئیں. وہ ہوگا کچھ بھی نہیں, نقصان آپ کا ہوگا. جس طرح یہ قیمتی 14, 15, 16 جانیں چلی گئی ہیں, اسی طرح مزید بھی نقصان ہوگا, جانی نقصان ہوگا. اور جو 12 نشستیں ہیں, میں تو وہ بھی سرکار کو کہنا چاہتا ہوں, دونوں طرف بات کروں گا. بینگ پاکستانی کشمیری, چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ہیں, ان کے لیے ہمارا دل دکھتا ہے. یہ تو اپنے لوگ ہیں آزاد کشمیر کے, اور ان کے لیے اب بھی ہم پریشان ہیں. ہر دفعہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یار آپ کشمیر کے معاملے کو, جموں کشمیر کے معاملے کو خاموش نہ ہونے دیں. جب سے 370 کو ہٹایا, ان کے لیے بھارت نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے. ان کے لیے بھی مشکلات ہیں, مگر ہم بھی اس پہ افسردہ ہیں کہ 370 کو کم از کم ہٹانا نہیں چاہیے تھا انہوں نے. اور زیادہ تر لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایک صوبے کی شکل دے دیں. بھائی کیوں ایک صوبے کی شکل دے دیں؟ وہ پاکستان کے لیے چٹکیوں کا کام ہے, مگر پاکستان یہ چیزیں کرے گا نہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا بڑا اثر رسوخ بن گیا اس جنگ کے بعد. پاکستان کے اس خطے میں ایک بڑا نام ہے. پاکستان نے کوشش کر لی ہے, آپ نے ایران میں دیکھا ہے, اس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اور پاکستان پوری دنیا میں اب پاکستان کو امن کے امین کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو پاکستان یہ نہیں کرے گا کہ اس کو صوبے کی شکل دے دے گا, پھر مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, جو ہم ختم نہیں کر رہے. اور یہ 12 سیٹوں والا معاملہ, یہ بھی قرآن کا صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی. تھوڑا بہت دیکھ لیں عوام کی طرف بھی. عوام کے ایک غلط طریقے سے عوام ہیں. یہ احتجاج جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ بندوق کی نوک پہ بیٹھیں, دھرنا دیں, جب تک مطالبات پورے کے پورے ختم نہیں ہوتے ہم نے جانا نہیں ہے. ایسے مذاکرات نہیں ہوتے یار. عوام مذاکرات پیش کرتی ہے, سرکار اس پہ عمل درآمد, اس میں ٹائم لگتا ہے, کچھ منظور کر لیے جاتے ہیں, کچھ قانونی باتیں ہوتی ہیں. آگے الیکشن ہے, ہاں اب اگر یہی چاہتے ہیں تو آگے درمیانی راستہ بھی ہے کہ مذاکرات کے لیے آنے والے جو 27 جولائی کو الیکشنز ہیں آزاد جموں کشمیر میں, اس کو فی الحال کے لیے مؤخر کر دیا جائے. 12 سیٹوں کا معاملہ حل کر لیا جائے. یہ کم کی جا سکتی ہیں, ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے. 4-5 پہ تو وہ راضی پہلے سے ہیں, 6 پہ بھی باتیں چل رہی ہیں. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی آسمانی نعوذ باللہ کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. عوام کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, مگر یہ آنے کا طریقہ غلط ہے. اور سرکار یہی کہہ رہی ہے کہ جتوں کی شکل میں آنا, سرکار پہ دباؤ ڈالنا. محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کے مطالبات جلد از جلد, کیونکہ حساس علاقہ ہے, ہم نے ان کے مطالبات جو ماننے کے قابل نہیں تھے ہم نے وہ مانے. اب ان میں حوصلہ بڑھ گیا, چوتھی بار پھر آ گئے, ایسے مطالبات لے کے آئے ہیں. اور ہاں پچھلی سرکار سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, پچھلی سرکار سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. انہوں نے یہی مطالبات جو ان کے 38 تھے اس پہ ہاں کر دی تھی کہ ہاں ہم یہ ماننے کو تیار ہیں, 3 مہینے میں ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو احتجاج کے لیے نکلے ہیں, ٹھیک ہے ان کا طریقہ کار غلط ہوگا, مگر انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کا ٹائم گزر گیا, 8 مہینے اس میں گزر گئے, آپ مطالبات نہیں مان رہے جو آپ نے مانے. تو آپ نے کمٹمنٹ کیوں کی؟ جو آپ مان نہیں سکتے تھے تو کمٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی ساری فساد کی جڑ ہے. تمام تر سیاسی جماعتیں اس ٹائم پہ جو آزاد کشمیر کی ہیں, سوائے نون لیگ کو چھوڑ کے, آپ دیکھیں تو ساری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بارے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی سکسیس سٹوریاں ہیں. وہاں پہ آزاد کشمیر کی حکومتوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو ستمبر 2023 میں بنی ہے, جو عوام کے اندر بنی, جو تاجر تنظیم زیادہ تر ہے, کوئی اسٹیشنری اسٹور چلا رہا ہے, کوئی بیکری چلا رہا ہے, جو تاجر ہیں وہ کشمیری عوام کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ.
انہوں نے عوام کے لیے ڈیلیور کیا ہے، وفاق سے زبردستی لیا، جس طرح محسن نقوی نے کہا ہے کہ کچھ جائز کچھ ناجائز مگر ہم نے دے دیے، حساس ایریا تھا، مگر عوام سمجھ گئی ہے کہ یار یہ سرکار تو ہماری کچھ بھی نہیں کرتی، سب کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اس لیے پورا زیادہ تر میں کہہ لیتا ہوں کہ آج بھی چھٹے روز بھی آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں، جگہ جگہ پہ، میر پور میں آپ دیکھیں، راولہ کوٹ میں تو خیر مظاہرے چل رہے ہیں، ڈڈیال ہو گیا، پلندری ہو گیا، تمام تر بڑے ایریاز میں، بمبر میں، سب میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ مکمل طور پہ ہڑتال ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور لوگوں کو کافی مشکلات آ رہی ہیں، خوراک کے لالے پڑ گئے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ساری خوراک اور اشیاء جو ہے وہ پاکستان سے جاتی ہے، پیٹرول وہاں پہ نہیں مل رہا، لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں۔ کرفیو کا اعلان پاکستان نے کیا ہے، اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں۔ جب کرفیو ہوتا ہے تو فوج ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑتی، سیدھا گولی مارنے کا حکم ہوتا ہے، مگر یہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا رحم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا بے رحمی سے کام کیا جا رہا ہے، یار راولہ کوٹ میں کرفیو ہے، کرفیو میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی نکلا ہے؟ دفعہ 144 لگایا گیا ہے، 4 سے زائد بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے، بچے خواتین وہاں پہ ہیں، اپنے لوگ ہیں اور حساس علاقہ ہے، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹی ایل پی نکلی تھی، آپ نے دیکھا تھا ٹی ایل پی کو، کتنی بڑی تعداد تھی، کتنی بڑی تعداد ان کی چاروں صوبوں میں پھیل گئی تھی، لاکھوں لوگ تھے ان کے ساتھ، لاکھوں ان کا ووٹ تھا، اس جماعت کو ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے معاملات، سیاسی معاملات، تاجر سیاسی معاملات لے کے آئے ہیں، اور وہاں کی سیاسی جماعتیں یہ مسائل آگے نہیں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ آپ لے کے آئے ہیں، چونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہاں پہ سیاسی طور پہ حکومتیں انہی 12 سیٹوں کے باعث جو ہے، صرف یہ 12 سیٹیں تو نہیں ہوتی نا، 12 سیٹوں سے حکومت بنتی تو نہیں ہے، مگر شروع ادھر سے ہوتا ہے۔ یہ 12 سیٹیں ان کو بلا لیتے، ان کے گلے میں اس پارٹی کا مفلر ڈال دیتے ہیں، اور یہ فوری طور پہ شامل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ دوسری سرکار جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور یہ تواتر سے 3-4 بار یہ اس طرح کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں اسپیشلی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یار ابھی نندن کو جب ہم نے 2019 میں اس کا میک 29 گرایا، جو پھر ان کو، میں تو حیران ہوں دنیا میں، بھارت سے ویسے میں بہت محبت کرتا ہوں، ہمارا بچھڑا ہوا ایک بھائی ہے، 1947 میں ہم علیحدہ ہوئے ہیں، بٹوارا ہوا ہے، ایک ہی زمین تھی، مگر ابھی اختلافات آ گئے ہیں، 1947 سے ہم دشمن بن گئے ہیں، مگر جنگیں ہماری ہوئی، جو سامنے سامنے ہماری جنگیں ہوئی، کارگل کا ہم نے دیکھا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اب جو 2019 میں ہوا، اور یہ جب 2025 میں ہوا۔ 2019 میں عمران خان کی حکومت تھی اس ٹائم پہ، اور اس میں پاکستان نے جو انہوں نے پاکستان میں آ کے کچھ پیلوڈ وغیرہ گرا دیا اور کہا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دی، کیونکہ مودی کا یہی کام تھا کہ وہاں پہ سرجیکل اسٹرائک کے نام پہ وہاں پہ لوگ خوش ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے پہ۔ پاکستان میں وہ چکر نہیں ہے، انڈیا کے خلاف آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، 10 ووٹ بھی لوگ آپ کو نہیں دیں گے، مگر وہاں پہ ہے۔ انڈیا میں اگر کوئی بھی بہار میں الیکشن جیتنا ہو، بنگال میں الیکشن جیتنا ہو، ساؤتھ میں الیکشن جیتنا ہو، گجرات میں الیکشن جیتنا ہو، جہاں بھی دلی میں آپ نے الیکشن جیتنا ہو، تو آپ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور بیانیہ ایسے بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو میک 29 جو ہے وہ ہم نے گرایا، اس میں ابھینندن جو ہے وہ کشمیر میں گرا۔ تو یہی ہمارے کشمیری جوان تھے، یہی ہمارے کشمیری لوگ تھے کہ بھاگتے دوڑتے ہوئے، بڑا علاقہ تھا، اوپن ایریا میں، پہاڑی ایریا میں گرا تھا، اس کو دبوچ لیا تھا، اور کھاریاں کے ذریعے سیکیورٹی فورس کو حوالے کر دیا تھا، اور سیکیورٹی فورس کو انہی لوگوں نے پھر ہار پہنائے اور ان پہ پھول کی پتیاں نچاور کی۔ یہ لڑتے رہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، فرنٹ لائن پہ تو یہی ہوتے ہیں۔ ان کو کئی بار ہماری سیکیورٹی فورسز بنکرز میں لے کے گئی ہیں، مگر یہ خود ان کے خلاف لڑتے ہیں بندوقیں اٹھا کے، جب کوئی کراس فائرنگ وہاں پہ ہوتی ہے پاک بھارت کی لائن آف کنٹرول پہ۔ بڑی شہادتیں انہوں نے دی ہیں، اس لیے پاکستان بھی تھوڑا احتیاط کر رہا ہے۔ بڑی قربانیاں آپ لوگوں کی ہیں، لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں، بچے وہاں پہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، انٹرنیٹ بند ہے 5-6 دن سے، لوگوں کو کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں آپ یقین کریں، اب تو ہمارا گھر میں نہیں کہتا ہوں، پوری دنیا میں انٹرنیٹ اگر 10 منٹ کے لیے بند ہو، زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھیں،
آپ اس کو اچھا سمجھے برا سمجھے، انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں، ہر چیز کے بغیر گزارا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو آزاد جموں کشمیر میں انٹرنیٹ 5-6 دن سے بند ہے، فون بھی اس لحاظ سے اتنا کام نہیں کر رہا، مس انفارمیشن پروپیگنڈز بھی جا رہی ہیں۔ بچے جو نوجوان ہزاروں کی تعداد میں اس مجمع میں مختلف جگہ پہ جو مجمع بیٹھے ہیں اس میں موجود ہے، عیدگاہ میں، دریک میں، راولہ کوٹ کے علاقوں میں جہاں پہ کرفیو ہے، تو بڑی احتیاط اس میں کریں، پتراؤ نہ کریں سیکیورٹی فورسز پہ، کوشش کریں کہ ایسے ایریوں سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، قیمتی جانیں بیچ میں ضائع ہو جاتی ہیں جو پھر واپس نہیں آتی، اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں 1 کروڑ روپے دے کے، 10 کروڑ روپے دے کے، 1 لاکھ روپے دے کے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، بڑی مشکلات ناظرین اس میں آتی ہیں۔ تو حالات سرکار کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں پہ اتنی سختی نہ کریں، طریقہ نکالنا پڑے گا، مگر چونکہ لیڈران نے عمر نذیر کشمیری نے پھر بھی تھوڑا معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک راستہ بھی دیا تھا سرکار کے ساتھ بات چیت کرنے کا، مگر نون لیگ جو حکومت اس ٹائم پہ ہے وہ تھوڑی نالائکی دکھا رہی ہے۔ وہ جب انہوں نے اپنے لوگوں کو منتشر کر دیا تھا اور خود ہی اعلان کر دیا تھا، وہ ایک ثابت کر رہے تھے، ایک مثبت قدم تھا، اس کو اپنانا چاہیے تھا، بات چیت کرنی چاہیے تھی، بیک ڈور بات چیت خفیہ طور پہ ہونی چاہیے تھی اور معاملات کو جلد از جلد ختم کر دینا چاہیے تھا۔ پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے، ساری دنیا میں مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی، وہاں پہ ظلم بربریت جبر ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹورزم بھی ختم کر دیا، آپ لوگوں نے یہاں پہ مشکلات بھی کھڑی کر دی، آپ لوگوں نے پوری دنیا میں آزاد کشمیر کو، جن کا مطالبہ ہے کہ 12 سیٹیں، اب آہستہ آہستہ 12 سیٹوں سے ٹائم گزر رہا ہے، ٹسل تھوڑی بہت ہو رہی ہے تو 4-5 بندے بیچ میں چیخ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس طرح اگر آپ بھیجتے رہیں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو مشکلات آپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ میں نے وضاحت کر دی ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پاکستانی فورس کو ہٹاؤ، انتظار میں بیٹھی ہے انڈیا، انتظار میں بیٹھی ہے، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں لے لے۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ بغیر فورس کے آپ یکدم کہتے ہو کہ فورسز کو ادھر سے نکالو، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہو۔ پاکستان ان چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھ رہا ہے، اپنے دشمن کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس میں جشن منایا جا رہا ہے، ان کے اینکرز کھل کے بولتے ہیں کہ ہمارے ان سے رابطے ہیں، یہ ہم میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے دور بھاگیں، ان معاملات میں نہ آئیں، آگے جا کے بڑی حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ سرکاری ملازمین پہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو آزاد جموں کشمیر کے ہیں۔ اس احتجاج میں زیادہ تر سرکاری ملازمین کی طرح ہیں، وہ دفاتر نہیں کھول رہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، بڑی کارروائیاں ہوں گی، یہ مظاہرے ختم ہو جائیں گے، آپ کی ملازمتوں کا مسئلہ ہوگا، آگے آپ کی ترقیاں نہیں ہوں گی، آپ کو شوکاز نوٹس ملیں گے، بڑے مسائل آپ کو سامنے کرنے پڑیں گے اور لوگوں کو مشکلات آپ لوگوں کو آ رہی ہیں۔ اب مانسیرا سے پہلے تو مری کے راستے سے 2 راستے ہیں، مری اور مانسیرا، خیبر پختونخوا کے مانسیرا کے علاقے سے بھی چیزیں تھوڑی بہت آ رہی ہیں، پہلے مری کے راستے سارے بند ہیں، تو مشکلات اشیاء خوردنوش کا لوگوں کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا پڑے گا۔ تو یہی حالات جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں۔ اوورسیز کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک تو آپ کی اوورسیز کی ایک سیٹ ہے، 33 نشستیں ہو گئی ہیں آپ کی آزاد کشمیر کی جنرل، 12 بیچ میں ہو گئی ہیں جو انڈیا سے مقبوضہ مہاجرین آئے ہیں، اور 5 بیچ میں پھر خواتین کی ہوتی ہے، ایک ٹیکنوکریٹ کی ہوتی ہے، ایک عالم کی ہوتی ہے، اور ایک آپ کی اوورسیز کی ہے۔ اور اوورسیز نے پاکستان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا ہوا ہے، اور اوورسیز کی سیٹ آپ کی بھی ہے بھی۔ آپ یہ مہاجرین پہ تو اعتراض کر رہے ہو، آپ کہتے ہو کہ پاکستان کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں 10 ہیں، خیبر پختونخوا میں 1 ہے، بلوچستان میں 1 ہے، مطلب سندھ میں 1 ہے، 8 سے 10 جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، اور ان کے ووٹ مختلف ایریا میں ہے، کسی کا سیالکوٹ میں ہے، کسی کا لاہور میں ہے، اور ووٹ بھی ان کے 1000-1200 ہوتے ہیں۔ مگر آپ نے خود اپنی اسمبلی میں ایک اوورسیز بھی رکھا ہے، ایک سیٹ اس کی بھی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، اور وہ کہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ انگلینڈ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اوورسیز کو بھی جو ہے اس کو بھی پھر ختم کریں، وہ طریقہ بھی پھر آپ نکالیں۔ اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی ہمارے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی ہمارے وکلاء برادران ہیں، اور جتنے بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کا ایک مسئلہ نکالیں، ایک حل نکالیں۔ حل بڑا آسان ہے، اس کی طرف بھی بندہ آسانی سے جا سکتا ہے۔ پہلے اس الیکشن کو جو آنے والے ہیں،
اس کو ملتوی کریں، ان کو خوش کریں۔ یہ ختم کرنے کے لیے آپ ان کو اعتماد میں لیں کہ الیکشن کو ہم نے کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہے، کچھ وقفے کے لیے ہم نے مؤخر کر دیا ہے، اور یہ تمام تر سیاسی جماعتیں آگے آئیں۔ دوسرا سٹیپ، جو 12 سیٹیں ہیں اس میں تھوڑی کمی بیشی کر دیں، اور ان چیزوں کو، یہ ساری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو فوری ختم کریں۔ اگر ایسے نہیں کرتے، مطلب یہ ایک حل موجود ہے بیچ میں بڑا آسان ہے، جس پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یار کیا طریقہ کار نکالا جائے، اور یہ جو دوسری سائڈ پہ جو ان کے مقدمات اوپن ہو گئے ہیں، پرانے مقدمات بھی اوپن ہو گئے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات بھی ان پہ ڈالے گئے ہیں، یہ سارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس کے لیے بھی کوئی راستہ نکال لیں آسان سا، تاکہ آگے جا کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ یہی مسائل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بڑے ہیں، اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی بڑا مسئلہ سامنے نہیں آئے گا، مگر آزاد کشمیر کی حکومت پہ، وہاں پہ اپنے لوگ آپس میں بیٹھیں گے اور یہ معاملات حل ہوں گے۔ 98% بلدیاتی لیول کے، صوبائی لیول کے، علاقائی لیول کے معاملات ہیں، بیچ میں یہ بڑا ایک دو مسئلے ہیں وہ قانونی لحاظ سے۔ اور آپ دیکھیں بھی یار، آپ کی آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار آئینی عدالتیں بنائی گئی ہیں، کورٹس کو لیا گیا ہے، اب کورٹ وہ کورٹ نہیں رہی، کورٹ تو ہے نا، آپ کے سپریم کورٹ میں جج تو بیٹھے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا نا، تو یہ ایک قانونی راستہ ہے، آسانی سے اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، اس پہ ایک طریقہ کار قانون کے مطابق جو ہے آپ کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ انتظامی معاملات نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس کو حل کر لیا جائے، قانونی معاملات ہیں، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہاں اعتماد دیا جا سکتا ہے کہ یہ ہم 8 کر دیں گے، 9 کر دیں گے، 7 کر دیں گے، 6 کر دیں گے، 5 کر دیں گے، اس طرح کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔